अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सेहत की बातें और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अब्दुल बासित। नाज़रीन, अपने प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ हेल्थ इश्यूज़ पे बात करते हैं, मुख्तलिफ बीमारियों को डिस्कस करते हैं और अपने माहिरीन से आपके सवालात के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। रवां महीना मार्च का महीना गुर्दों की बीमारियों से आगही के महीने के तौर पर दुनिया भर में मनाया जा रहा है और 12 मार्च को गुर्दे की बीमारियों का आलमी दिन भी है। आज हम अपने प्रोग्राम में गुर्दे की बीमारियों पर बात करेंगे, इसकी वजूहात जानेंगे और कोशिश करेंगे कि इसके इलाज पर भी सैर हासिल गुफ्तगू हो सके। हमारी खुशकिस्मती आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर ऑफ नेफ्रोलॉजी प्रोफेसर डॉक्टर शफीक चीमा। आप सरबराह हैं गुर्दा वार्ड के जना अस्पताल लाहौर में। प्रोफेसर डॉक्टर शफीक चीमा ने किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर से MBBS किया और उसके बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका से गुर्दों के अमराज में स्पेशलाइजेशन की और फिर टेक्सास अमेरिका में 10 साल तक मुख्तलिफ अस्पतालों में काम करते रहे। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे शो में। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस प्रोफेसर साहब। सबसे पहले तो सर ये बताएं कि गुर्दे की मुख्तलिफ बीमारियां क्या होती हैं, उनकी अगर हम मुख्तलिफ अक़साम तय करें तो क्या हो सकती हैं? अच्छा, सबसे जो कॉमन गुर्दे की बीमारी है ना, जिसकी हर वक्त बात की जाती है, वो है गुर्दों की दायमी बीमारी या CKD या क्रॉनिक किडनी डिजीज़। इसके अलावा किडनी स्टोन्स का सबको पता है, गुर्दे में पत्थरी बन जाती है। फिर एक डिज़ीज़ है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, उसमें पानी की थैलियाँ बन जाती हैं। फिर कुछ मौरूसी बीमारी हैं, एक डिज़ीज़ है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। इस तरह ग्लोमेरुलर डिजीज़, इसमें गुर्दे की सोजिश हो जाती है। तो लेकिन सबसे ज़्यादा डिज़ीज़ जिसने पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है, मिलियंस ऑफ पीपल आर इफ़ेक्टेड बाई इट, वो CKD है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, जो कि परमानेंट है, इरिवर्सिबल है, ठीक नहीं होती। वंस उसका कोर्स स्टार्ट हो जाए तो फिर वो प्रोग्रेस ही करती है। इसके बारे में मेरे ख्याल में आज के प्रोग्राम इसमें होता क्या है? गुर्दे में क्या ऐसी तब्दीलियां आती हैं कि फिर वो नाकाबिले वापसी हो जाती है? अच्छा, इसमें बहुत सारी इसकी वजूहात हैं, जैसे डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर बड़ी बड़ी हैं। जब वो गुर्दे पे इस तरह से असरअंदाज हों कि उसके स्ट्रक्चर को डैमेज कर दें, तो फिर गुर्दे उस तरह से काम नहीं कर सकते क्योंकि उनमें डैमेज हो गया। अब उस डैमेज के नतीजे में गुर्दों में कुछ ऐसी चेंजेस आ जाती हैं, जैसे फाइब्रोसिस हो जाता है, स्कारिंग हो जाती है, गुर्दे श्रिंक कर जाते हैं। तो अल्टीमेटली होता ये कि गुर्दे का जो एक्चुअल किडनी टिश्यू है, रीनल टिश्यू है, जो उसके फिल्टर्स हैं, जो नेफ्रॉन है, उनकी तादाद कम होनी शुरू हो जाती है। वो होते होते बहुत कम रह जाते हैं। तो वो सारे नॉर्मल फंक्शन जो वैसे 100% परफॉर्म कर रहे थे, अब वो परसेंटेज वाइज उनका वो फंक्शनिंग कम हो जाती है। तो बॉडी में जो जो काम गुर्दे करते हैं, जैसे अगर वो पेशाब बनाते हैं, आपका फ़िल्टर करते हैं पानी सारा, तो वो कम बनना शुरू होगा। जो कीमियाई मादे, केमिकल्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, वो जिस्म में एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर ऊपर जाना शुरू हो जाता है और हड्डियों की बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि गुर्दे विटामिन D को भी रेगुलेट करते हैं। और जो आपने जिस तरह बताया कि ब्लड प्रेशर और शुगर दो इसकी बड़ी वजूहात हैं, कितने फ़ीसद लोगों में ये शक है या ये हो सकता है जिनको शुगर है ख़ासकर, या ब्लड प्रेशर का मसला है? अच्छा, ब्लड प्रेशर इन इटसेल्फ तकरीबन हर 3 में से 1 पाकिस्तानी को ब्लड प्रेशर है। और ये भी चूँकि खामोश कातिल है, इसकी कोई साइन सिम्टम नहीं होती तो पता नहीं चलता। इसी तरह डायबिटीज़ भी 20-30 मिलियन लोगों को है। अब ये दोनों कॉजेज़ मिल के 70 से 80% जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के केसेस हैं वो इसकी वजह से होते हैं। और तकरीबन हर 5 या 6 में से 1 पाकिस्तानी जो है उसको ये क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, और मेजॉरिटी को इसका पता नहीं है। इसका क्यों पता नहीं चलता सर? उसकी वजह ये कि अर्ली स्टेज जो है वो एसिम्प्टोमेटिक स्टेज है, उसमें कोई साइन सिम्टम, कोई अलामत नहीं होते। जैसे मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ, अगर मुझे नहीं पता तो मेरी क्रिएटिनिन भी 2 हो सकती है, अगर नॉर्मल 1 है, उससे जिस्म में कोई चेंज नहीं आती। बहुत थोड़ी सी सटल चेंजेस आती हैं एंड मैनी पीपल वुड नॉट नो अबाउट इट। तो इसका फिर बेस्ट सोल्यूशन ये है कि हर वो बंदा जिसमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो किडनी डिजीज़ के, तो वो उसकी अर्ली स्टेज पे स्क्रीनिंग कर ले, ताकि अगर बर वक्त तशखीस हो जाए तो फिर इलाज आसान हो जाए। रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं सर? अगेन डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, किडनी स्टोन। किसी की फैमिली में किडनी डिजीज़ है तो उसको होने का ज़्यादा चांस है। किसी की उम्र 60 साल से ज़्यादा है, किसी को हार्ट डिजीज़ है। पाकिस्तान में किडनी स्टोन्स और हेपेटाइटिस बहुत कॉमन है। हेपेटाइटिस से किडनी डिजीज़ होती है, किडनी स्टोन की वजह से किडनी डैमेज होते हैं। तो दीज आर ऑल द रिस्क फैक्टर। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन बड़े बड़े ये हैं। प्रोफेसर साहब, आपने जिक्र किया कि पता नहीं चलता, एक लंबा अरसा गुजर जाता है, और रिस्क फैक्टर्स जिस तरह आपने बताए,
کیا ایسی اسکریننگ ہے, کیا کوئی شخص اگر چیک کرنا چاہتا ہے, وہ چاہے ینگ ہی ہو, اگر وہ چیک کرنا چاہتا ہے کہ اس کے گردے ٹھیک ہیں یا خراب ہیں, تو کون سے ٹیسٹ ہیں؟ بہت آسان ہے. نیشنل کڈنی فاؤنڈیشن جو امریکہ کی ایک فاؤنڈیشن ہے, ان کی ریکمنڈیشن یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ جیسے پاکستانی 22 کروڑ عوام ہے, ان سب کو اسکریننگ کی ضرورت نہیں ہے, یہ کاسٹ افیکٹو نہیں ہوگا. ان کی ریکمنڈیشن یہ ہے کہ جتنے میں نے رسک فیکٹر ابھی بتائے ان میں سے کوئی ایک بھی ہو تو بڑے 2 سمپل ٹیسٹ ہیں. ایک بلڈ ٹیسٹ ہے سیرم کریاٹنن کے لیے, جس میں آپ کریاٹنن چیک کر کے اس کا GFR نکالیں گے, اور ایک یورینری البیومن ٹو کریاٹنن ریشیو ہے جس میں یہ پتہ چلے گا کہ پیشاب میں پروٹین تو نہیں آ رہی. یہ 2 ٹیسٹ آپ یہ سمجھیں کہ 90% کڈنی ڈیزیز کو ڈیٹیکٹ کر دیں گے, چاہے ابھی کوئی سائن سمٹم نہ بھی ہو. اور یہ کب کب کروانے چاہیے؟ اگر ایک شخص کے نارمل ہے آج اور اس کو بلڈ پریشر ہے یا شوگر ہے, تو اسے یہ کب کب؟ ڈائبٹیز میں تو یہ کہ جس دن آپ کو شوگر ڈائگنوز ہوتی ہے نا, اسپیشلی ٹائپ 2 ڈائبٹیز, آن ڈے 1 آپ کو ٹیسٹ کرانا چاہیے, اور اس کے بعد اینولی کرانا چاہیے ہر سال آپ کو یہ. اور ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں یہ کہ چونکہ اس کا پتہ ہوتا ہے آن سیٹ کا, آپ 5 سال تک ویٹ کر سکتے ہیں, اور پھر اینولی آپ کو کروانا چاہیے. ہائپر ٹینشن جس دن آپ کو ڈائگنوز ہوتی ہے اس دن, اور پھر اینولی آپ کو اس کا اسکریننگ ٹیسٹ. آپ نے 2 ٹیسٹ بتائے ہیں, ایک خون کا اور دوسرا پیشاب کا. کیا یہ ممکن ہے کہ خون کا ٹیسٹ نارمل ہو اور آپ کے پیشاب کے ٹیسٹ میں کوئی اس کی علامات آ رہی ہیں؟ بالکل, بڑا اچھا کویسچن ہے, اسی لیے تو دونوں کرنے. کافی لوگوں بعض لوگ صرف کریاٹنن کر کے تو مطمئن ہو جاتے ہیں. کریاٹنن نارمل ہے, جیسے ڈائبٹیز کی وجہ سے جو ڈائبیٹک نیفروپیتھی ہوتی ہے اس میں ارلی سٹیج میں صرف پروٹین آتی ہے یورین میں. کریاٹنن نارمل, بلکہ نارمل کیا بہتر ہو جاتی ہے کیونکہ گردے زیادہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہائپر فلٹریشن ہوتی. تو دوسری سچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے پیشاب میں کوئی پروٹین نہیں آ رہی, کوئی ریڈ بلڈ سیل نہیں ہے, کوئی پروٹین یوریا ہیموجوریا نہیں, کریاٹنن بڑی ہوئی ہے. تو دونوں ٹیسٹ ایک دوسرے کو سپلیمنٹ کرتے ہیں. ایدر ون آف دیم اگر پازیٹیو ہے تو دیٹ وڈ مین کہ آپ کو کڈنی ڈیزیز ہے, اور اگر ارلی سٹیج پہ پتہ چل جاتا ہے تو پھر بہت ساری چیزیں کی جا سکتی ہیں اس کو روکنے کے لیے. اس میں گردوں کے الٹرا ساؤنڈ کی کوئی اہمیت ہے؟ گردوں کے الٹرا ساؤنڈ کی بہت اہمیت ہے. ہمارے سیٹ اپ میں پاکستان میں تو بہت زیادہ ہے, کیونکہ ہم سٹون بیلٹ میں آتے ہیں, یا سٹون ڈیزیز بہت زیادہ ہے. سٹون ڈیزیز بھی اے سمپٹومیٹک ہو سکتی ہے. ویسے کامن کانسیپٹ تو یہی ہے کہ فلینک میں پین ہوگی اور پیشاب میں خون آئے گا اور درد ہوگی, لیکن اے سمپٹومیٹک سٹون بھی ہو سکتی ہیں. الٹرا ساؤنڈ سے یہ پتہ چلے گا کہ گردے سکڑے ہوئے تو نہیں ہیں, آپ کے اندر 2 گردے ہیں, کوئی پتھری تو نہیں ہے, اور اس میں کچھ ایسی رینل پیرنکائمل چینجز آتی ہیں وچ انڈیکیٹس کہ کرونک کڈنی ڈیزیز ہو سکتی ہے. سر اب سٹارٹ کی تو ہم نے بات کر لی کہ جو اس کی علامات ہوتی ہیں. اگر ایک مریض ہے, کوئی بزرگ ہیں, اس کو بڑے عرصے سے شوگر ہے, کون سی ایسی علامات ہیں جو بہت ایکسٹریم سٹیج پہ جا کے آتی ہیں جو کہ لوگوں کو جاننا ضروری ہیں, جب بہت زیادہ بڑھ جائے مسئلہ؟ ہمارے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں نا, انفارچونیٹلی وہ لیٹ سٹیج میں آتے ہیں. جیسے میں جناح ہاسپٹل میں ہوں تو جتنی پریزنٹیشن ہے بہت لیٹ ہے. اب وہ جب آتے ہیں تب ابھی انہیں کریاٹنن پتہ نہیں ہوتی, لیکن ان کو ایڈوانس ڈیزیز کی سمٹمز ہوتی ہیں. جیسے فار ایگزامپل شروع میں تھکاوٹ ہو سکتی ہے, آپ کو بھوک نہیں لگتی, نوزیا ہوتا ہے, وامٹنگ ہو سکتی ہے, پھر آپ کو نیند کم ہو سکتی ہے یا بہت زیادہ ہو سکتی ہے, سانس کا مسئلہ ہو سکتا ہے, پاؤں پہ ایڈیما یا ورم آ سکتا ہے, اور الٹیمیٹلی کرتے 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 یہ کنڈیشن بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کو فٹس پڑیں, مرگی کے دورے پڑیں, آپ کوما میں چلے جائیں. یہ ساری وہ سمٹمز ہیں جو ایڈوانس ڈیزیز کی ہیں, اور پاکستان میں کڈنی ڈیزیز کی موسٹ کامن پریزنٹیشن بھی یہی ہے. میں نے سر جتنا عرصہ کام کیا, تھوڑا عرصہ نیفرولوجی وارڈ میں, جو سب سے زیادہ عام شکایت ہوتی تھی وہ یہ تھی کہ ہاتھ پاؤں اور جو ٹانگیں ہیں وہ سوج جاتی ہیں. یہ کیا علامت ہوتی ہے, اور اس کا کتنا زیادہ گردے کے مسائل کے ساتھ تعلق ہے؟ بہت زیادہ تعلق ہے. ایک تو سوجنے کی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ پیشاب میں پروٹین آ رہی ہے تو جسم میں پروٹین کم رہ جاتی ہے, اس کی وجہ سے سارا فلوئڈ باہر آ جاتا ہے اور ایڈیما ہو جاتا ہے. دوسرا, جب کڈنی ڈیزیز ایڈوانس ہوتی ہے تو آپ کا یورین فارمیشن بھی کم ہو جاتی ہے, تو آپ کا واٹر باڈی میں ریٹین رہنا شروع ہو جاتا ہے. تیسرا, کڈنی ڈیزیز از اے بگ رسک فیکٹر فار ہارٹ ڈیزیز. سو مینی آف دیز پیپل, ان کو ساتھ کنجسٹیو ہارٹ فیلئر, کارڈیومایوپیتھی, اسکیمک ہارٹ ڈیزیز بھی ہوتی ہے. پیشاب میں کوئی علامت ہوتی ہے اس کی رنگت دیکھ کے, اس کو دیکھ کے کچھ پتہ چل سکتا ہے کسی مریض کو؟ پیشاب میں یہ کہ جو زیادہ کامن سمٹم لوگ ہمیں آگے بتاتے ہیں کہ جھاگ آ رہی ہے یا فوم آ رہا ہے یا ببلز, اس کا مطلب ہے بہت زیادہ پروٹین آ رہی ہے. پھر کچھ لوگوں میں پیشاب میں خون آ سکتا ہے کہ ان کو نظر آئے گراس ہیماچوریا, کچھ میں نہیں بھی آ سکتا. پیشاب میں سے خاص طرح کی بدبو یا اس کی اماؤنٹ کم یا زیادہ, یا ایک چیز ہوتی ہے نوکچوریا کہ کچھ لوگ رات کو بار بار اٹھتے ہیں پیشاب کے لیے,
وہ دیٹ کوڈ بی ون آف دا سمٹم آف کرونک کڈنی ڈیزیز, کہ کوئی اور سمٹم نہیں ہے, کیونکہ کڈنی کی جو ڈائلیوٹنگ اور کنسنٹریٹنگ ابیلٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو آپ بار بار رات میں 6 دفعہ اٹھ رہے ہیں, ابھی آپ کی وہ ایج نہیں ہے یا فیمیل ہیں, یہ پروسٹیٹ کے مسئلے کی وجہ سے نہیں بھی ہو سکتا. جو ابھی آپ نے بتائیں علامات, اس میں اب اگر ہم علاج کی طرف آتے ہیں تو علاج کے کیا کیا آپشنز ہوتے ہیں؟ علاج کا نا سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح کی ڈیزیز ہے. ایکیوٹ کڈنی انجری ہے اس کا اور علاج ہے, کرونک کڈنی ڈیزیز کا اور ہے, سٹونز کا اور ہے, گلومیرولر ڈیزیز کا اور ہے. دوسرا آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جب سپوز کرو کرونک کڈنی ڈیزیز کی بات کرتے ہیں کس سٹیج میں ہے, ہر سٹیج میں فرق ہے. اس کی 5 سٹیجز ہیں. سٹیج 1 میں بڑا آسان ہے, اس کی جو انڈر لائن کاز ہے جیسے ڈائبٹیز ہے, ہائی بلڈ پریشر, آپ اس کو ٹریٹ کرتے ہیں. سٹیج 2, 3, 4 میں پھر اور چینجز ہونی شروع ہو جاتی ہیں. پھر ساتھ ساتھ اس کی وجہ سے کمپلیکیشنز ڈیولپ ہو جاتی ہیں, جیسے ہڈیوں کے مسئلے ہیں, انیمیا, خون کی کمی ہے, ہائپر پیراتھائرائڈزم ہے, واٹر ریٹینشن ہے. پھر ساتھ ساتھ آپ نے ان کا بھی علاج کرنا ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ کافی زیادہ جو پیشنٹس ہیں نا وہ غلط لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں, کچھ کویکس کے پاس, کچھ ایسے ڈاکٹرز کے پاس جو نیفرولوجسٹ نہیں ہیں, یورولوجسٹ ہیں یا ریگولر فزیشین ہیں. اب وہ تھوڑا بہت علاج تو کر لیتے ہیں, لیکن اتنی زیادہ ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہیں, جیسے ایک کلاس آف ڈرگ ہے اینجیوٹینسن ریسیپٹر بلاکر, ابھی نئی ایک شوگر کی میڈیسن آئی ہے SGLT2 ریسیپٹر انٹیگونسٹ. یہ ساری جو کڈنی ڈیزیز کی پروگریشن ہے نا اس کو کم کر دیں کہ یہ ڈیزیز بڑھے نہ, آگے جا کے اور مسئلہ نہ کرے. اگر آپ بہت زیادہ لیٹ آئیں گے نیفرولوجسٹ کے پاس تو پھر دین یو لوز دیٹ ونڈو. سر آپ نے دوائیوں کی بات کی, دوائیوں کا ایک خاص اثر ہوتا ہے گردوں کے اوپر, تو ہمارے ہاں لوگ بہت ساری دوائیاں بھی لے رہے ہوتے ہیں. اس کا آپ کے اپنے ایکسپیرینس میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کتنا زیادہ کردار ہے گردوں کی خرابی؟ میرا تو خیال ہے کہ ہمارے ہاں دوائیاں اوور پرسکرائب ہوتی ہیں. بہت ساری دوائیاں جیسے سمپل میڈیسن, پینٹاپروزول ہے, میدے کی دوائیاں, اب وہ بڑی بنائن سمجھی جاتی ہیں, لیکن یہ اب نئی اسٹڈی آئی ہے کہ گردے خراب کر سکتی ہیں. درد کی دوائیاں NLGesics جو نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز ہیں, مختلف دردوں کے لیے لیتے ہیں, وہ گردہ خراب کر سکتی ہیں. اینٹی بایوٹکس انٹرسٹیشل نیفرائٹس کر سکتی ہیں. تو یہاں پہ ہر میڈیسن جو ہے نا بڑا سوچ سمجھ کے دینی چاہیے, جو کہ انفارچونیٹلی ہوتا نہیں ہے. بیماری اتنی سی ہوتی ہے اینڈ دے کم ٹو یو ود لائک 10 ڈفرنٹ میڈیکیشن جن کی کوئی انڈیکیشن نہیں ہوتی. بہت بڑا نسخہ ڈاکٹر صاحب لکھ دیتے ہیں. سر آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ڈائلسس کیا ہے اور اس کا علاج میں کیا کردار ہے؟ اور ڈائلسس تو جو اینڈ سٹیج کڈنی ڈیزیز ہے نا, سٹیج 5, جس میں اب گردوں کا فنکشن 10% سے نیچے رہ گیا ہے اور آپ کو سمٹمز آنی شروع ہو گئی ہیں, پانی اکٹھا ہونا شروع ہو گیا ہے, پیشاب نہیں آتا آپ کو, سویلنگ ہو گئی ہے, بریدنگ پرابلمز ہیں, اور پوٹیشیم زیادہ ہو گیا, ایسڈ اکٹھا ہو گیا. اب آپ کے پاس 2 ہی آپشنز رہ جاتی ہیں ان آرڈر ٹو سروائیو. یا تو آپ ڈائلسس کریں, جس میں 2 طرح کے ڈائلسس ہیں, ایک مشین کے تھرو ہیمو ڈائلسس ہے, ایک پیریٹونیل ڈائلسس جب گھر میں کر سکتے ہیں. تو اس میں آپ کے سارے ٹاکسنز, کیمیکل, ان کو آپ ریگولیٹ کرتے ہیں, بلڈ کو کلین کرتے ہیں, کلین بلڈ باڈی میں واپس آتا ہے. دوسری بیٹر آپشن یا بیسٹ آپشن از کڈنی ٹرانسپلانٹیشن یا پیوند کاری گردوں کی, جس میں ایک ڈونر ہے, وہ اپنا ایک گردہ آپ کو دے دیتا ہے. آئیڈیلی تو میں اپنے پیشنٹس کو کہتا ہوں کہ یو اونلی نیڈ 1 کڈنی, دوسرا ہے ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے. اگر ہر بندہ یہ والا اس اسپرٹ کے ساتھ کام کرے تو جو آرگن شارٹیج ہے وہ ختم ہو جائے گی, اور سارے جو لوگ ہیں وہ ٹرانسپلانٹ کے بعد زیادہ ہیلدی لائف گزار سکیں گے. سر یہ مہینہ گردوں کی بیماریوں سے آگہی کا مہینہ ہے اور 12 مارچ کو یہ دن بھی منایا جا رہا ہے. اس دن کی مناسبت سے, اس مہینے کی مناسبت سے آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے, اور کہ وہ کھانے میں, اپنی ڈیلی روٹین میں کیا احتیاط کریں کہ وہ ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں؟ اچھا, 2 چیزیں کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ اگر آپ ارلی اسکریننگ کر لینا تو اس کا علاج بڑا آسان ہو جاتا ہے. اس کے لیے ہم نے اس دفعہ جو ورلڈ کڈنی ڈے کا تھیم ہے نا وہ پریونشن ہے, تو ہم نے اسی ریفرنس سے جناح ہاسپٹل میں ایک ہم لانچ کر رہے ہیں پروگرام کیپ کے نام سے, کڈنی ارلی ایویلویشن پروگرام. اس میں ہم جتنے بھی پیشنٹ آئیں گے جن میں ہائی رسک فیکٹر کوئی نہ کوئی ہوگا, ان کی فری اسکریننگ کریں گے. یہ تقریباً 3000 روپیز ویلیو کا ٹیسٹ ہے جو ہم ان کا فری کریں گے, تاکہ وہ جان سکیں کہ ان کو ڈیزیز تو نہیں ہے. کیونکہ اگر یہ ارلی سٹیج پہ ڈیٹیکٹ کر لیں گے تو اس کی پھر ٹریٹمنٹ بڑی آسان ہو جائے گی. اور جو جنرل گولڈن رولز ہیں ٹو پریونٹ, کہ اگر آپ کو کڈنی ڈیزیز نہیں ہے یا ارلی سٹیج میں ہے اور آپ کو ہو نہ,
تو اس میں سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ ہیلدی لائف سٹائل، آپ کی ڈائٹ ٹھیک ہو، آپ ایکسرسائز کریں، آپ اسموکنگ نہ کریں، آپ اپنا ویٹ لوز کریں، آپ پانی زیادہ پئیں، آپ بیلنس ڈائٹ لیں، اور ساتھ ساتھ اگر آپ کو شوگر یا بلڈ پریشر ہے تو اس کا ٹھیک طرح سے علاج کریں، کیونکہ یہ دو سب سے بڑی وجہ ہیں. اور اس سے بھی پیچھے پرائمری پریونشن میں چلے جائیں تو آپ شوگر اور بلڈ پریشر ہونے ہی نہ دیں، اپنا لائف سٹائل اس طرح کا رکھیں. سر ابھی آپ نے ایک چیز بتائی اپنے پروگرام کے بارے میں، وہ تھوڑا سا ذرا ایکسپلین کر دیں کہ کب ہے، کن ڈیز میں ہے، اور اس کی ٹائمنگ کیا ہے؟ اچھا، اس کو ہم لانچ کر رہے ہیں 11 مارچ کو، اور جناح ہاسپٹل سے لانچ کریں گے کیپ لاہور کے نام سے. تو کوئی بھی پیشنٹ، کوئی بھی بندہ جس کی عمر 18 سال سے زیادہ ہے وہ جناح ہاسپٹل میں آ سکتا ہے. ایک تھوڑا سا سروے ہے، اسکریننگ کویسچن ہے، فل کریں گے، اس کے بعد ہم انہیں ایک پری پیڈ ووچر دیں گے، وہ لے کے وہ لیب میں جائیں گے، وہاں ان کا فری ٹیسٹ ہوگا. جب وہ فری ٹیسٹ ہوگا اس کا رزلٹ آٹومیٹیکلی ہمارے پاس آئے گا. تو اگر تو اس ٹیسٹ میں وہ کامیاب ہوا، اس کو کڈنی ڈیزیز نہ ہوئی، تو ہم پھر بھی اسے کنگریچولیٹ کا میسج کریں گے اور بتائیں گے کہ آپ کو نہیں ہے بٹ یو اسٹل نیڈ ٹو ڈو دیز تھنگس، تاکہ ہو نہ. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ٹیسٹ پازیٹیو ہے تو دین دے وڈ ہیو 2 آپشن، ایدر ٹو سی کسی بھی نیفرولوجسٹ کے پاس چلے جائیں یا ہمارے پاس جناح میں آ جائیں. اور اس کی ٹائمنگ کیا ہوگی؟ ٹائمنگ یہ ہوگی کہ صبح ہم 10 بجے سے شروع کریں گے اور پھر ہم یہ کنٹینیو کریں گے تھرو آؤٹ دا ایئر. اچھا، یعنی صرف 11 مارچ کو نہیں ہے، اس کو اس کا آغاز، اس دن اس کا آغاز ہے. ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم تقریباً 10,000 لوگوں کو اسکرین کریں، جس میں ہمارا خیال ہے کہ 25% کو موسٹ لائکلی کڈنی ڈیزیز ہوگی. 1 in 4 ہمیں پروجیکٹڈ نمبر ہے اس کا. بہت شکریہ. خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے تھے پروفیسر ڈاکٹر شفیق چیمہ، پروفیسر آف نیفرولوجی، جناح ہسپتال لاہور. انہوں نے آخر میں جو چیز بتائی، میں بھی چاہوں گا کہ آپ کا کوئی عزیز، کسی کو بھی اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ اسکریننگ ضرور کروائے. جناح ہسپتال ضرور جائیں. 11 مارچ سے آن ورڈ آپ کسی بھی دن جا سکتے ہیں، یا آپ خود بھی اپنی اسکریننگ کروا سکتے ہیں. اپنے میزبان ڈاکٹر عبدالباسط کو اردو پوائنٹ سے پروگرام صحت کی باتیں سے اجازت دیجیے. اگلے پروگرام تک کے لیے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اللہ حافظ.